आउज़ बिल्लाह आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे कुरान के साथियों का, कुरान पढ़ने वालों का? प्यार और मोहब्बत से फौरन फौरन आ जाते हैं जी। अल्लाह की मोहब्बत आपको ले आती है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अजर अता फरमाए। एक एक कदम पर जो आप, एक एक स्टेप जो आप लेते हैं, छोड़ के जिसको आते हैं, उस चीज में भी बरकत, और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ जोड़े रखे, और ये कुरान ही हमारा आखिरी, हमारे साथ और मंजिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो कुछ आयात हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। एक आध सवाल था नमाज के मुतालिक, और अगर आप इस तरह के सवाल अपने करते रहा करें तो मैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ बताती रहूंगी। नमाज में एक अमल है, सुन्नत से साबित है, और उसका उसका नाम है रफ़ा यादैन। आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि रफ़ा यदैन क्या चीज़ है। आपको मालूम है रफ़ा यदैन कितने लोगों को पता है कि, और कौन करता है वैसे? बाय द वे, आप लोगों में से कोई रफ़ा यदैन करते हैं? चैट में बताइए मुझे। ठीक है, जो लोग करते हैं और जिनको मालूम है कि रफ़ा यदैन क्या होता है। रुकन है नमाज का एक ये। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके करके बताया। जैसे सजदा सहू है, जैसे सजदा सहू है, सजदा सहू आखिर में करते हैं जब 3 या 4 रकात का शक हो जाए तो सजदा सहू करते हैं। और पहले भी कर सकते हैं, सलाम से पहले भी कर सकते हैं सजदा सहू, और बाद में भी कर सकते हैं, फारग होकर भी कर सकते हैं, याद आए तो एक तो ये है। दूसरा ये है रफ़ा यदैन का। रफ़ा यदैन जो है वो ना करने वालों के लिए भी दलाइल हैं। मैं नमाज नबवी किताब है, उसमें से ये आपको दलाइल देने देने लगी हूँ। आप खुद भी पढ़ें, और आप किसी और को बताना चाहें तो आप किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको मानते नहीं, इसकी तरफ आते नहीं। उनको हिचकिचाहट होती है करने से कि एक नया काम है, कभी ना माँ बाप ने किया, ना कभी किसी को पता था, ना किसी ने किया, ना किसी को पता। रफ़ा यदैन यानी दोनों हाथों का उठाना नमाज में। ठीक है, हर नमाज में दोनों हाथों का अल्लाह अकबर की तरह उठाना। ये नमाज में 4 जगह पे करना चाहिए, 4 जगह पे साबित है, 4 टाइम्स। याद रखें, मैंने अपने आप को भी इसी तरह याद करवाया था। इस तरह से याद रखना है। नंबर 1, जैसे तकबीर होती है ना, अल्लाह अकबर, शुरू नमाज में जब तकबीर तहरीमा के वक्त। नंबर 2, जब आप, नंबर 1 आपने नमाज शुरू की, नमाज शुरू करते साथ ही आपने अल्लाह अकबर किया। अब जब आप सेकंड आप हिलने लगे हैं ना, अब सेकंड जब आप हिलते हैं तो कहाँ हिलते हैं? कौन सी जगह हिलते हैं बताएं? आपने अलहम्द पढ़ी, आपने सूरत पढ़ी, अब फिर आपने कहाँ जाना है? कौन सी पोजीशन में जाना है? रुकू में। आप लोग सुन रहे हैं गौर से मैं क्या कह रही हूँ? मेरे साथ हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, रुकू के अंदर झुकना है, उससे पहले, रुकू से पहले और रुकू के बाद। 3 याद कर लें। कब कब होता है?
نمبر 1 جب شروع کیا وہ تو اللہ اکبر آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن رکوع سے پہلے رکوع سے بعد کس کو یہ بات یاد ہو گئی ہے؟ رفع یدین کب ہوتا ہے؟ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد. ایزی ہو گیا. فورتھ یاد کرنے کی چیز ہے. اب یہ خشوع پیدا کرتا ہے انسان کی نماز میں کہ جب رکعات شروع کرتے ہیں 2 رکعات کے بعد 2 ہو جاتے ہیں تو 3rd رکعت میں پھر ہم اللہ اکبر کرتے ہیں. 3rd والا لکھیں، ہر کوئی اپنی ونڈو پہ لکھے اس کا. یہ 3rd رکعت میں یعنی کہ 4 جہاں پڑھ رہے ہیں، جہاں 2 پڑھے ہوں گے، جہاں 2 رکعت پڑھے ہوں گے وہاں بس 3 دفعہ کریں گے، اور جہاں 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں گے وہاں 3rd پہ جب کھڑے ہوں گے دوبارہ سے نئی، یعنی کہ نیا آغاز، جیسے اللہ اکبر نیا آغاز 2 کا نیکسٹ 2 کا نیا آغاز شروع ہوا. کس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. اب ان مقامات پہ رفع یدین کرنے کے دلائل بتانے لگی ہوں. دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس طرح رفع یدین کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیے حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا؟ لقب بولیں، مائک بھی کھلیں آپ کے، فرا بولیں، ہے نا، آپ بولیں. صدیق. جی شاباش. صدیق کا کیا مطلب ہے؟ Like honest. Honest, really honest. سچا. جی. So just imagine the honest of all is relating this hadith. Okay? جی. Always take knowledge. سب سے پہلے دیکھیں کہاں سے آ رہا ہے، کون. یہ مت سوچیں کس نے کہا، اچھا وہ فلانے نے کہا، فلانے نے بولا، نہیں، کہا کیا جا رہا ہے یہاں پر. اب آگے سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے. اب میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ عمر کی، حضرت عمر کی. اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب یہ ڈیسیژن آپ کا ہے. کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا، پھر اس طرح ہاتھوں کو بلند کیا، رکوع سے سر اٹھا کر پھر رفع یدین کیا، رکوع سے پہلے رکوع کے بعد، رکوع کے پہلے رکوع سے بعد. یہ تو یاد رکھ لیں. پھر 3rd علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے. 3rd کون آگے؟ حضرت علی. ان کی دلیل آ گئی. 4th سیدنا عبداللہ بن عمر، کس کے بیٹے ہیں؟ بن عمر. عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے، شروع نماز میں اللہ اکبر شروع کیا، رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر جو چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. مسلمان بھی بہت چھوٹی عمر میں ہوئے تھے، بچے تھے جب. خود بھی یہ عبداللہ بن عمر خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت
رفع یدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ امام بخاری۔ یہ نام بھی اب یاد کرنا شروع کر دیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کے بارے میں پڑھ کر کہ یہ جو اتنے سب سے پہلے تو جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کی تو جنت کی بشارت ہے۔ پھر امام بخاری اور ان کے استاد علی بن مدنی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر کی بنا پر، آپ لوگ نوٹ کر دیں اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں آپ برتنوں کے یا کچھ، اس طرح علم نہیں لیا جاتا، علم پوری توجہ سے لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ آپ کی پورے ہفتے کے چند منٹ ہوتے ہیں جس میں آپ نے غور سے پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کرے ہمیں اس علم کی قدر آ جائے۔ تو حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بنا پر مسلمانوں میں رفع یدین کرنا ضروری ہو گیا تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ شروع نماز میں رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ سیدنا وائل بن حجر فرماتے ہیں، اب میں یہ ساری دلیلیں ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ان کی اگر آپ لائف ہسٹریز پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ حیران اور دنگ رہ جائیں کہ اتنا نالج۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑوں پہ ڈھانک لیتے کپڑے میں، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، پھر رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، پھر رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع یدین کرتے۔ وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع یدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، لہٰذا آخری عمر تک رفع یدین کرنا ثابت ہو گیا۔ سیدنا ابو حمیدی ساعدی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے اٹھتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں اور بھی جو کہ امام ابن خزیمہ سے ہیں، پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بے شمار حدیثیں ہیں، اور پھر خاتمے پہ السلام علیکم کرنا، اور پھر میرا خیال میں ہمارے لیے کافی نہیں، ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل کافی ہے کرنے کے لیے؟ اصل میں دل کی بات ہے، جب دل آپ کا کسی چیز پر، کسی نالج پہ آپ کا ٹھک جائے گا نا تو پھر آپ کریں گے۔ میرے لیے بھی بہت عجیب بات تھی شروع میں اس کو اکنالج کرنا، لیکن جب شرح صدر ہو گیا، جب سب نے کرنا شروع کیا تو سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے نوازے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین علم عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اس جیسا علم کوئی علم نہیں، اس جیسا کوئی نعمت، کوئی ایسی نعمت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے، کون سی آج آیت کرنی ہے، آیت کا نمبر لکھیں، آئیے اس طرف آئیے۔ آیا نمبر 23، اور آج ہم کر رہے ہیں سورت آل عمران۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دلائل دینے کے بعد ہم نے دیکھا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف دلائل سے ہمیں سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے
کہ کس طرح سے آپ جب اسلام لے آتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو منہ موڑ لیتا ہے تو بے شک اللہ پر صرف یہ ہے کہ وہ پہنچا دے، اور اللہ بصیر بالعباد ہے۔ آیا 21 میں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کفر کرتے ہیں، جو آیات کا انکار کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے نبیوں کو بغیر کسی حق، بغیر کسی گناہ کے، بغیر حق کے، یعنی کہ حق کے نا حق انہوں نے قتل کیے، ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا اور لوگوں میں تو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موک کر رہے ہیں، ایک قسم کی ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جب دلائل آ جائیں پھر بھی نہیں مانتے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک کسی چیز کی دلیل دے دی اور جب بتا دیا کہ یہ چیز حق ہے، پھر اپنی مرضی کے کام کرنا، پھر کہنا کہ اچھا ابھی دل نہیں مانا، ابھی یہ نہیں کیا، نہیں، سمینا و اطعنا، کہ سن لیا مان لیا، اور یہی ہمارے لیے جائز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے حابطت، حبطہ کیا ہوتا ہے؟ ضائع کر دینا، ضائع کر دینا اعمال ان کے، اللہ تعالیٰ نے مار ضائع کر دیے دنیا اور آخرت میں، اور وما لهم من ناصرین، اور اللہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آیا نمبر 23 شروع کرتے ہیں۔ علم ترا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ رؤیت ہے، دیکھنا، ترا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور یہ کیسا دیکھنا ہوتا ہے؟ یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، گہری آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، غور و فکر کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ ترا، ایسا دیکھنا جس سے سبق حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اچھا، جیسے یہ آیت شروع ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں کیا آیا ایک دم سے؟ جیسے اچھا کیا دیکھنا تھا؟ اچھا کوئی غور و فکر والی بات ہے؟ کیا چیز دیکھنے کے قابل ہے؟ کیا چیز دیکھی جائے گی؟ تو یہاں پر کہ کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ الم ترا الی الذین، طرف ان لوگوں کے، اوتو نصیباً، اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے ایک حصہ کتاب کا وہ دیے گئے، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کے، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان ان کے، ثم، پھر، یتولا، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریقن، ان میں سے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، اور فریقن، ایک گروہ، وہم، اور وہ، موردون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا تھا، اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے تھے کہ آؤ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت اسلام قبول کرنے سے محروم رہی، اور وہ اسلام نہیں لائے، اور وہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے، پلاٹنگ کرتے، اور اسی میں مصروف رہتے، تاکہ ان کے دو قبیلوں کو، اور پھر ان کے دو قبیلوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، اور آخر میں کیا ہوا؟ ان دو قبیلوں کو، ایک کو جلا وطن کر دیا گیا اور ایک قبیلے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دو قبیلے ہر وقت یہ سازش کرتے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا دیا جائے، اور ہر چیز میں اعراض کرتے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز میں ان کو لگتا کہ بس یہ غلط ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو کہ تم،
اللہ کے دین کو نہیں روک سکتے. تم اللہ کے دین کی خاطر، تم اپنی خاطر تم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، کہ اللہ کے دین کو روک لو، کیونکہ انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی تھی. اور انہوں نے پلاٹنگز کی. انہوں نے یہ بھی پلاٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوں گے تو اوپر سے پتھر پھینک دیں گے، ان کو زہر دینے کی، ان کو مار دینے کی، ہر جگہ سے. تو بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو لیں گے ایکشن. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ پھر آخر میں اینڈ کیا معاملہ ہوا؟ ان کا انجام بہت برا ہوا، اور ان کے انجام کی وجہ سے یہی بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا. ذالکہ، یہ بوجہ اس کی. یہ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ قالو کہتے تھے لن تمسن النار. تمس، مس، میم سین سین مس، چھونا، کسی چیز کو لگ جانا، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں. کہتے تھے تمسنا، نہ ہوتا ہے ہم، تو چھوئے گی ہمیں النار، آگ، الا مگر ایامن، دن، معدودات، گنے ہوئے. کہ جتنے دن ہم نے نافرمانی کی، یا جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی، وہ بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے نا، تو جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی اتنے دن ہی ہمیں سزا بھی ملے گی، اور بس اتنے دن ہی ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم جو ہیں آزاد ہو جائیں گے. کہا گیا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں. وغرہم، دھوکے میں ڈال دیا انہیں. غر شیطان کے لیے بھی آیا قرآن میں، دھوکے باز، بہت ہی دھوکہ دینے والا. غرہم فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں. ماں جو تھے وہ گھڑا کرتے، یعنی کہ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن، چند دن ہی آگ جلائے گی. اور ان کی جو یہ باتیں اپنی سے گھڑی ہوئی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یعنی اللہ کی کتاب کے ماننے سے ان کو گریز ہے، یہ کتراتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ان کے باطل، جو ان کے نظریے ہیں باطل، وشفل تھنکنگ ہے. اول تو یہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہی ہر حالت میں، اور اگر گئے بھی، وہ کہتے تھے اگر ہم گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے. اور انہیں من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے. اور قیامت والے دن ان کے سارے دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں گے، سارے عقیدے کچھ کام نہ آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ذریعے ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ بات بتائی جا رہی ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاكُمْ، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ تو کیسا ہوگا حال، اذا، جب جمع کریں گے ہم انہیں جمع کریں گے، انہیں لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے کہ نہیں شک ہوگا اس میں. بوفیت، پوری پوری. وفا کیسے کہتے ہیں کہ اس نے وفا نہیں کی؟ وفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ پورا پورا ساتھ دینا. یہاں پہ کہا گیا وفیت، واو فا یا روٹ ورڈ ہے. وفا پوری پوری دے دی جائے گی. کل، ہر، نفس کو، ماں کا سبت، جو اس نے کمائی کی، وہم، اور وہ نہ، لا یظلمون، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی، جو وہ لے کے آیا ہوگا، جو اس کا اعمال نامہ ہوگا، اس کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور کیسے اللہ تعالیٰ وہاں پہ پھر کہتے ہیں قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، اے اللہ، اے مالک
اور بادشاہت کے مالک، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت، طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور تمام اختیارات کا وہ مالک ہے۔ الخیر، ساری اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ بڑی پاورفل آیت ہے، اور یہ ایک وظیفہ بھی ہے، یہ دو آیات، آیا نمبر 26 اور 27۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اللہ، مالک الملک، تو بادشاہ ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے، تو اتل ملک، تو دیتا ہے بادشاہت، ملک تو دیتا ہے من تشاء، جسے تو چاہتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو جس عہدے پر ہیں، آپ کسی کی بہن ہیں، آپ کسی کی آپ کیا ہیں، جو بھی آپ ہیں، ماں ہیں، آپ بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی چیز کے لیے آپ کسی پوزیشن میں ہیں تو آپ کو یہ بادشاہت ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اسی طرح ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور وہ تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور وہ وتنزع، نزع کی حالت ہوتی ہے نا جب جان کھینچی جا رہی ہوتی ہے، اس سے یاد رکھیں، نون زا عین، نزع کی حالت، نزع کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چھین کے لے کے جا رہا ہوتا ہے فرشتہ، چھین کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اندر سے چھان کھچ کے نکل رہی ہوتی ہے۔ وتعز من تشاء، عزا عین زازا، اور تو عزت دیتا ہے من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ یہ یقین کریں کہ اللہ کے ہاتھ میں بیدک الخیر ہے، بیدک الخیر، خیر یعنی کہ ساری خیر اللہ کے پاس ہے، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب خیر ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی اوپر ہر چیز کے تو ہی قادر ہے۔ اور یہ آگے اگلی آیت، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے، ولج، واو لام جی، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات میں، نہار دن کا حصہ، صبح کا حصہ، صبح تولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، دن کو پھر رات آتی، پھر رات ویسے دن تو رات سے شروع ہوتا ہے، لیکن دن اور رات دونوں کے اندر کس طرح ایک دوسرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب، یعنی کہ آپ دیکھیں موسم، مختلف موسم ایک دوسرے کے اندر، موسم بدلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، رات لمبی ہوتی ہے کبھی تو دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے، کینیڈا کی طرح وہ 4 بجے ہی رات ہونی شروع ہو جاتی ہے، 4-5 بجے رات میں داخل کر دیتا ہے، اور جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں۔ اسی طرح موسم، اسی طرح غم، پریشانی، غم کا پریشانی، اسی طرح بیماری اور اسی طرح ایک ایک چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک وقت نہیں رہتا، بڑھاپا دیکھیں، جوانی دیکھیں، نوٹ کرتے جائیں آپ، کمال اللہ کی قدرت ہے، ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر دوسری مرج ہو جاتی ہے، ایک حالات ختم ہوتے ہیں دوسرے حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ تخرج الحی من المیت، تو نکالتا ہے، خرج، خراجیم خرج، تو نکالتا ہے زندہ کو، الحی زندہ کو، من المیت میت سے، مردے سے، وہ تخرج المیت،
تو نکالتا ہے مردے کو من الحی، زندہ سے۔ اور یہ کیسا نظام ہے کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ کو مردے سے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی عزت دیتا ہے، کبھی اس ذلت دیتا ہے، یہ بھی اختیار اللہ کو، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے۔ کچھ لوگ اتنی اچھی ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اتنا اچھا وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اچھی ان کو عزت ملتی ہے، جہیز ملتا ہے، بری ملتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے، معمولی باتوں سے گھر توڑ کے آ جاتی ہیں، ذلت ان کے نصیب میں آ جاتی ہے۔ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کی آمد۔ تو یہ کس قسم کی ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنوں، یعنی کہ ایک چیز دوسری چیز میں، موت سے زندگی اور زندگی سے موت، یہ بہت زبردست نشانی ہے۔ یعنی کہ انڈا ہوتا ہے، انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے، اور ایک نا مادیات میں بھی ہے، یعنی کہ اس کی ایک کیفیت ہے، ایک حالت سے دوسری حالت۔ جیسے ایک پوری قوم ختم ہو جاتی ہے، پھر نئی قوم اٹھتی ہے۔ بنی اسرائیل ختم ہو گئے، غرق کر دیے گئے، اور بنی اسماعیل کی زندگی نمایاں ہو رہی تھی۔ اسی طرح پوری نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی، ان میں سے جو لوگ بچے پھر ان سے آگے قوم چلی، ایک جنریشنز ختم ہوتی ہیں، دوسری شروع ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا رزق، کہیں فضل ہے، کہیں انعام ہے، کہیں مشکل ہے، کہیں مشکل سے وقت کی روٹی نہیں مل رہی، ایک طرف کثرت ہے، ایک طرف کم ہے، کہ ایک طرف زیادہ ہے۔ یہ کس کی بانٹ ہے؟ کون بانٹ رہا ہے؟ صرف ہمارے امتحان ہے کہ اب آپ کے پاس اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہے تو آپ کس کے منہ میں دیتے ہیں؟ آپ کے پاس زیادہ اللہ نے دے دیا نا، تو وہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس اگر زیادہ ہے تو وہ آپ کو کسی کو دینے کے لیے دیا گیا، کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دیا گیا۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کسی کو بغیر حساب کے دے دیا گیا۔ اللہ اکبر! حساب اللہ نہیں لے رہا تمہارا، لیکن اللہ بعد میں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹی آیات نہیں ہے، بڑی پاورفل آیات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب مشکل میں گھر جاتے ہو تو تمہیں کون نکالتا ہے پھر؟ جیسے دھوپ میں کھڑا کوئی اور کوئی سائے میں ہے، دھوپ اور سایہ کس نے دیا؟ کسی کو مزدور پیدا کیا، کسی کو بادشاہ یا عالی شان گھروں میں۔ یہ کس کی بانٹ ہے؟ یہ اللہ کی بانٹ ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کئی غریب لوگوں کو دیکھا کہ محنت کر کر کے ان کو اللہ اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کفر اور اس اسلام کے والے لوگ، پہلے لوگ کفر میں ہوتے ہیں اور پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مرے ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر پہلے اپنے ہی دین کی محبت ہوتی ہے، اور جب وہ دین میں آتے ہیں تو وہ زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، ان کے دل اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایمان انسان کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کو اور بڑھاتی ہے، اور اللہ اور رسول کے ساتھ کھڑے ہونا اس کو پسند آنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ وہی شخص، بے شمار اگزامپلز ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو، جو کہ قرآن پڑھ رہی تھی، سنا اور پھر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اسلام کے خلاف تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، جیسے نطفہ ہوتا ہے، پہلے جو پیٹ کے اندر آتا ہے،
وہ مردہ ہوتا ہے. پہلے انسان، زندہ انسان جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے، پھر وہ جو نطفہ ہے اس سے انسان بنتا ہے. اسی طرح مردہ انڈا ہوتا ہے، پھر مرغی، اور پھر زندہ مرغی سے انڈا، پھر مردہ، کافر سے مومن، اور پھر مومن سے کافر بھی بن جاتے ہیں لوگ. اور بعض روایات میں تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی انہوں نے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے حضرت معاذ نے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ آیات پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء. یہ آیات پڑھا کرو 26 آیت سے لے کے قل اللہم مالک الملک، اور اس سے لے کر اگلی آیت تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اور یہ دعا کیا کرو الرحمن الدنیا والآخرہ رحیمہما تؤتی من تشاء ومنہما وتمنع من تشاء وارحمنی رحمتم تغنی بہا ان رحمتی من سواک اللہم اغننی من الفقر وقدی انی الدین. یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا بھی قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. احد پہاڑ جتنا بھی. تو یہ تھی آج کی آیات. آج اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. یہ آیات آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے اور ہمارے گروپ میں بھی شیئر کرنی ہے، اور بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں اور پھر اس کو اپنے فریج پہ لگا دیں. جب میں نے اپنی زندگی میں یہ آیات پہلی دفعہ پڑھی تھی، یقین کریں کہ میری اتنی لائف میں چینج آئی ہے ان کو پڑھنے سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج میں استاذہ کے ساتھ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ایمان دیتا ہے، اللہ ہی اپنا کام کرواتا ہے. اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کام روک لے. اللہ ہی زندہ کرتا ہے انسان کو، مرے ہوئے دل کو. تو ملک اور بادشاہت اللہ نے عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے میرے پہ، کیونکہ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہ بادشاہت کوئی چھین بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. صرف اللہ کے لیے اپنے بچوں کو، اللہ کے لیے اپنے خاوند کو، اللہ کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ہر رشتہ دار سے اللہ کی خاطر ملیں. رشتہ دار بہت پیاری چیز ہیں، ان کے ہی تھرو آپ نے جنت میں جانا ہے. وہ چاہے آپ کے ساتھ جو مرضی کریں. دوست احباب سے تو آپ کی بنی جاتی ہے، لیکن رشتہ داروں سے اکثر اونچ نیچ لگی رہتی ہے. تو یہ بتانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ہی تھرو بادشاہت دیتا ہے. آج آپ کسی کی ماں ہیں، بیٹی ہیں، آپ کسی کی بہو ہیں، آپ بہن ہیں، اس کو چیرش کریں، ان رشتوں کو چیرش کریں. کسی کی پپھی ہیں، کسی کی خالہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. یہ نہ پیدا ہوتے تو یہ آپ کو نہیں ملنے تھے. اور پھر جب آج حالات اگر کوئی خراب ہیں، کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دور ہو جائے گی. کوئی چیز آپ نے شیئر کرنی ہے تو مجھے بتائیے، میں انمیوٹ آپ کو کر دوں گی انشاءاللہ. ریز ہینڈ آپ کر سکتے ہیں، ری ایکشن شو کیا کریں. یہ سامنے ہینڈ ریز کرنے کے لیے یہاں پر اپلیکیشن آتی ہے، تو آپ آرام سے ری ایکشنز جیسے آپ بتا سکتے ہیں، تو ان سے ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں. کوئی جب میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایڈ کرنی ہے، آپ میرے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. جی کوئی بات ہے کرنے والی؟ بتائیے، انمیوٹ کر لیں نہیں تو. جی فرا.
جی آپا السلام علیکم. میں نے تو آپا یہ اتنے غور سے کبھی آیا بد نصیبی ہے کبھی پڑھی نہیں تھی. آج پہلی دفعہ ہی اتنا اچھی طرح مطلب سمجھا ہے. اللہ کرے جو ہے وہ عقل میں بھی آ جائیں باتیں، اور انشاءاللہ اتنے پیار سے سمجھایا آپ نے. بالکل. اور آپ کو نا جو بھی کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی میں ہے، یہ لکھیں اپنے ہاتھ سے آیات اور اپنا فریج پہ صدقہ لگانا. جاریہ اور ان کو دیں. The ہم، ayahs on giving to the less fortunate are the ones I would like to share with friends and family today. And I was going through some things and these ayahs helped. ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ آیات پاور ہیں، یہ بندے کو کھڑا کر دیتی ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو ٹائم گزر جائے گا، یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ ختم ہوئے گا، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اس سے باہر نکلنا ہے. پاور تو اللہ کے پاس ہے. یہ رات اور دن کا چینج کر دیتا ہے، تو یہ میرے غم کو چینج نہیں کر دے گا خوشی میں. سبحان اللہ. پازیٹیو رہیں. I have swear hell today need. جی انشاءاللہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں خاص، کہ میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. کیونکہ آمین. یہ آیات اللہ نے آپ کو سنائی، یہ شہادت ہیں، یہ گواہی ہیں کہ وہ اللہ جو جو ایسے ایسے کام کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، بادشاہت ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو ہر چیز دے سکتا ہے. سبحان اللہ. اب سبحان یہاں بیٹھ کے بعض دفعہ بہت ہوتا ہے کہ ماں باپ وہاں پاکستان میں ہیں، کون خیال رکھے گا، کیا ہوگا. اللہ. بہت بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں دماغ میں آتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی سنبھالے جی گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. میرے ہم، دونوں پیرنٹس اکیلے رہتے ہیں، اور یقین کریں کہ میں اتنا ان کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں کہ تو بادشاہ ہے، تو نے یہ سب کچھ کیا ہے. یعنی اگر آپ نے زندہ کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا نا ان کو، تو کسی وجہ سے رکھا ہے. اگر وہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی آزمائش میں ہیں، اللہ ان کو نکالے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیونکہ قوتیں، حکومتیں، طاقتیں، یہ سب اللہ کی ہیں. یعنی آپ جس کو چاہیں، اللہ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرمائے، جس کو چاہے ذرہ ذرہ لکھ کر کے دے. لیکن ہماری آزمائش وہاں آتی ہے کہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. اللہ ہم سب کو جنت تک پہنچا دے، ہمارا رستہ جنت ہو. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں نہیں احساس. وہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے. ہماری مانگنے کی قوت کتنی بڑی ہے. ہم کس قوت اور طاقت سے مانگتے ہیں، کس یقین سے. جس طرح میں نے آج آپ کو بتایا ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ نے اس طاقت سے، اس ہمت سے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ کبھی یہ بات مائنڈ میں آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بانٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ نام خود محتاج ہے کسی کی. اور اگر وہ کسی کو محتاج کسی کا کرتی ہے تو وہ بھی کسی کی وجہ. ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں میں نے نہیں دے سکتی، یہ روز مانگنے آ جاتی ہیں. نہیں، کچھ نہ کچھ دے دیا کریں ان کو. میرا تو نظریہ ہی بدل گیا اس دن سے کہ میرے پاس 1 درم ہے نا، 1 درم میں وہ بھی دے دوں، مجھے شرمندگی نہیں ہوگی دیتے ہوئے. میرے پاس 50 درم ہے نا، 30 درم ہے، میں دے دیا کرتی تھی ایسے ہی. مانگنے والا 2000 3000 درم مانگ رہا ہوتا تھا، تو میں کہتی تھی میرے پاس 20 ہیں 30 ہیں، میں یہ ڈال سکتی ہوں. آپ کو نہیں پتا آپ کے 5 درم 10 درم. مجھے ایک لڑکی نہیں بھولتی، الملا پلازا میں کلاس لے رہی تھی،
اور میں اسی طرح کلاس اسی طرح جوش سے دیتی ہوتی ہوں اور اپنے لیے دیتی ہوں کہ مطلب مجھے زندہ رکھ، میرے ایمان کو زندہ رکھ، میرا ایمان نہ مر جائے کہیں، میں نہ اس سے کچھ ذرا سی بھی مایوسی اور کفر میں نہ چلی جاؤں۔ تو میں باہر آئی اور ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی، کہتی ہے مجھے کچھ کرنا ہے، آپ کو مجھے کچھ دینا ہے، لیکن آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہنا ہے اس نے مجھے 5 درم دیے۔ آج تک میں ان 5 درم کی اتنی قدر کرتی ہوں، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے کسی دین کے کام میں لگا دیں، جہاں آپ کا دل کرے وہاں لگا دیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے قرآن کے اوپر اس کے 5 درم کو لگایا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ تو ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر، اپنے اعمال کی فکر، ظاہر اور باطنی فکر، اندر کیا ہے باہر کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی فکر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عزت مانگنی ہے، اللہ سے صحت مانگنی ہے۔ اللہ نکالنے والا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے ساتھ پھر اس کو نیکسٹ ویک پھر جوڑیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ ہوم ورک میں نے آپ کو دیا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو ان 2 آیات کو کاپی کریں، خوبصورت طریقے سے لکھیں، اس کی اہمیت بتائیں لوگوں کو، اور یہ رزق میں فراخی کرنے والی آیت ہے بہت، اور یہ حالات چینج کرنے والی آیات ہیں۔ یقین آپا بیچ میں جو ایک دعا پڑھ رہی تھی وہ بھی گروپ پہ شیئر کر دیجیے گا۔ اچھا، میں نا وہ قرض کا کارڈ ہے، اگر آپ قرض کا کارڈ زلیخا باجی سے یا ان سے لے لیں، اس کے اندر یہ دعائیں لکھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قرض ادا کرنے کا کارڈ استاذہ نے باقاعدہ وہ کارڈ بنوایا ہے، تو اس میں یہ دعا بھی ہے، لیکن میں وہ دعا ڈھونڈ کے وہ بھی آپ کو میں دیتی ہوں۔ تھا اچھا، وہ جی میں جی احسن البیان میں کتاب یہ جو تفسیر احسن البیان ہے، یہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے سب کے، اور کیونکہ اسائنمنٹ بھی جب آئے گی آپ کو تو احسن البیان میں سے ہی آپ جو ہے جواب دے سکتے ہیں سارے اس کے کوسچن آنسرز۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہترین سے بہترین، ہمارے ایمان کو بلند رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔